अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फन प्लस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जमाल, मेरा दोस्त, जो गुज़श्ता 30 साल से मेरा साथी था, वो शहर अपने किसी दोस्त के साथ घूमने गया हुआ था, इसलिए जाते हुए मुझे भी चलने की दावत दी, मगर मैंने अपनी तबीयत नासाज होने की वजह से इसके साथ चलने से इनकार कर दिया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे बानों के बारे में सोचने लगा। इसका पुरखुलूस मुस्कुराता हुआ चेहरा तस्वीर की दुनिया बात करने लगा और इसके साथ ही मेरी सख्त तबीयत के मालिक मामू का चेहरा भी उभरा। मरते वक्त जिनकी सरपरस्ती में देकर मुझे वालिदैन मौत की भयानक सरजमीन के बासी बन चुके थे। सख्त गिर मामू के बे औलाद होने की वजह से मेरे वालिदैन की छोड़ी हुई जायदाद अकेले हड़प करने की फ़िक्र में रहते थे और आए दिन तरह तरह की साजिशें करते रहते। मैं इन दिनों 22 साल का हो चुका था। मेरे मामू ने मेरे कत्ल की साजिश की, जिसकी मुझे बर वक्त खबर हो गई। मैंने इस साजिश से बाखबर होकर अपनी और मामू की शख्सियत का मुआवजा किया। मेरे मामू, जो कि बूढ़े आदमी थे और कब्र में पाँव लटकाए बैठे थे, इनके नज़दीक मेरी कोई हैसियत ना थी। वो मजबूरन मुझे बर्दाश्त कर रहे थे, हालांकि मैं अपने ख़ानदान का आखिरी वाहिद फ़र्द था जो कि इनके बुरे भले वक्त में काम आ सकता था। मगर किसी ने सच कहा है कि हवस इंसान को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है, और मेरा ख्याल था कि मेरे मामू भी अपने आप को बड़ी तेज़ी से तबाही के रास्ते की तरफ धकेल रहे थे। फिर मैंने सोचकर इस हवेली को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया कि मेरे मामू ने मुझे अपनी राह का पत्थर समझकर मुझे ठिकाने लगाने के चक्कर में हवेली के मुलाजमों से मामू ने साजबाजी कर ली थी, सिवाय एक बूढ़े माली सलीम बाबा के। तमाम लोग मेरी जान के दुश्मन थे। सलीम बाबा 70 साल से ऊपर के थे। इनकी वाइफ को गुजरे 40 साल गुजर चुके थे। इन्होंने मेरे वालिद को अपनी गोद में खिलाया था और मुझे भी। सिर्फ वही ऐसे थे जो मेरे सच्चे हमदर्द थे। एक दिन इन्होंने मुझे मेरे कत्ल की साजिश से आगाह करते हुए मुझे कुछ जेवरात ला कर दिए और मुझे रानीपुर से जाने के लिए कहा। मैंने इन जेवरात को लेते हुए पूछा, सलीम बाबा, ये जेवरात किसके हैं और इतने कीमती जेवरात आपको कहाँ से मिले? मेरे सवाल के जवाब में इनके चेहरे पर लातादाद साए फैल गए। फिर एक सर्द आ भर कर कहने लगे, ये मेरे पास गुज़श्ता 50 साल से किसी की इमानत पड़े हैं, जिन्हें इमानत रखने वाला 50 साल के अरसे में एक बार भी नहीं आया। इतना तवील अरसा इसकी हिफाजत के सिले में मुझे यह हक़ पहुँचता है कि इन्हें जिस तरह चाहूँ इस्तेमाल करूँ, और मैं तुम्हें इसका सही हकदार समझता हूँ, इसलिए इन्हें तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। साथ ही ये नसीहत कर रहा हूँ कि चाहे तुम कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ और ख़ुद को कितने ही ताकतवर क्यों ना महसूस करो, अपनी ज़िंदगी में अपने मामू से मिलने की कोशिश ना करना। मैं जानता हूँ कि इनसे रब्ता ना करने की सूरत में तुम करोड़ों की जायदाद से हाथ धो बैठोगे। जाओ मेरे बच्चे, किसी दूर दराज इलाके में जाकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो, और एक बार फिर ताकीद कर रहे हूँ, कभी भूल कर भी अपने मामू से मिलने की कोशिश ना करना। इसी में तुम्हारी ज़िंदगी की भलाई है। और इसके साथ ही इन्होंने अपनी अश्कबार आंखों से कहा, जाओ मेरे अजीज़ बच्चे, खुदा तुम पर हमेशा अमन और सलामती का साया रखे। मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, बाशऊर था। मैं बुज़दिल नहीं था जो मौत के खौफ से भागकर सारी ज़िंदगी के लिए ख़ुद को जिलावतन करने पर आमादा हो जाता। मगर मैं सलीम बाबा का कहना ना डाल सका और ख़ामोशी से रानीपुर से चला आया। और फिर मेरी मुलाकात जमाल से हुई। पहली ही मुलाकात में मैंने अपनी ज़ात के लिए इसमें बेपनाह खलूस महसूस किया और बहुत ही जल्द हम गहरे दोस्त बन गए। जमाल एक खुशहाल घराने का आज़ाद इंसान था। कराची में इसका एक 4 स्टार होटल था। इसकी दोस्ती ने रूहानी तौर पर मुझे तक़वियत दी। ऐसे आलम में जब मैं दुनिया में तन्हा था, जमाल की पुरखुलूस ज़ात ने तन्हाई के इस ज़ख्म पर दोस्ती का मरहम रख दिया था। और फिर जब इसे पता चला कि मैं एक होटल में रहाइश पज़ीर हूँ, तो वो ज़बरदस्ती इसरार के बाद मुझे अपने घर ले आया। मुझे रहने के लिए एक कमरा दिया गया था। फिर वहीं मेरी मुलाकात बानो से हुई। बानो जमाल की चचाज़ाद बहन थी और रफ्ता रफ्ता हम मोहब्बत का शिकार हो गए। और फिर जमाल की तजर्बाकार निगाहों से हमारे जज्बे पोशीदा न रह सके।
میں یہ جان چکا تھا کہ جمال خود بھی یہی چاہتا ہے۔ اس نے ہماری محبت کا خیر مقدم کیا اور ہم دونوں ایک چھوٹی سی تقریب میں رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ 1 سال پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ میں نے کراچی میں ایک جنرل سٹور کھول لیا تھا جس سے ہمیں معقول آمدن ہو جاتی تھی۔ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ 1 سال بعد خدا نے مجھے ایک پیاری سی بچی کا باپ بنا دیا جس کی آمد سے زندگی کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا۔ ایک دن میں اپنے ضروری کاغذات تلاش کر رہا تھا کہ کاغذات کے نیچے زیورات کی تھیلی نظر آئی جسے میں تقریباً بھول چکا تھا اور آج تک اسے کھولنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ جب میں اسے ہاتھوں میں پکڑے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا کروں، اچانک پشت پر میں نے کسی کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سن کر مڑنا چاہا۔ دیکھا تو بانو میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اچانک بانو کو سامنے پا کر خیال آیا کیوں نہ زیورات بانو کو گفٹ کر دوں تو اسے خوشی ہوگی، کیونکہ زیورات ہمیشہ سے عورت کی کمزوری رہی ہیں۔ چنانچہ اسی خیال کے تحت میں نے زیورات کی تھیلی میز پر الٹ دی۔ بانو اچانک اس بیش قیمت زیورات کو دیکھ کر حیرت سے گم رہ گئی۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم یہ زیورات کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ یہ تو کسی شاہی خاندان کے لگتے ہیں، یہ ہماری خاندانی یادگار ہیں۔ میں نے بات بتائی۔ بانو ان زیورات کو پا کر بہت خوش تھی۔ چند منٹ وہ انہیں حیرت اور مسرت سے دیکھتی رہی، پھر ایک نیکلس نکال کر گلے میں پہن لیا۔ نیکلس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نیکلس اس کی سراہی دار گردن میں خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھے رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ آج تک کیوں میں نے ان زیورات کو بانو کی نظروں سے دور رکھا، جبکہ ایک نیکلس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ ابھی میں اس نیکلس کو بانو کی خوبصورت گردن میں پہنے ہوئے تعریفی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ملازمہ کی چیختی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ ہم دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے راہداری کی طرف جانب لپکے، جہاں ملازمہ زخمی حالت میں خون میں لت پت بچی کو ہاتھوں میں اٹھائے لڑکھڑاتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ ملازمہ اور بچی دونوں خون میں نہائے ہوئے تھے۔ بانو چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور بےتابی سے اس زخمی بچی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بچی کے صاف جسم کو دیکھ کر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ بچی ہم سے بہت دور جا چکی ہے۔ بچی ہاتھ سے نکلتے ہی ملازمہ زمین پر گر پڑی اور بھی آواز نکالے بغیر دنیا کی الجھنوں سے نجات پا گئی۔ میں اس ہولناک منظر کو دیکھ کر سکتے کے عالم میں آ گیا۔ پھر اچانک بانو کی چیخ سن کر میرا سکتہ ٹوٹا۔ میں ٹھہرے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ بانو کے قریب پہنچا اور ہاتھ بڑھا کر بچی کی لاش کو لینا چاہا، مگر اس نے بڑے وحشیانہ انداز میں مردہ بچی کو سینے سے لگا لیا اور جذباتی انداز میں چیختی رہی اور چیختے چیختے ملازمہ کی طرح گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی ایک نیا المناک انکشاف کیا کہ ملازمہ اور بچی کی طرح بانو بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوشی کی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اتنی دیر میں جمال کو اس ثانیے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ میں دیر تک اس کے شانے پر سر رکھ کر روتا رہا۔ بانو اور بچی کی اچانک موت سے سارا نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سانے نے میرے جسم سے توانائی چھین لی تھی۔ پولیس کے علاوہ ذاتی طور پر میں نے بھی اس المناک حادثے کی پوری تحقیق کرنے کی کوشش کی، مگر کسی طرح بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھا سکا کہ میری ملازمہ اور میری بچی کی موت کے کیا اسباب تھے اور کن حالات میں انہیں موت نے دبوچ لیا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس حادثے کو گزرے 4 ماہ گزر گئے۔ ایک دن جمال آیا اور اس کا چہرہ معمول سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس کے دور کے چچا مرتے ہوئے اسے ایک وسیع جائیداد کا مالک بنا گئے ہیں اور اب وہ مجھے لے کر ورلڈ ٹور پر جائے گا۔ تم ابھی یہ تیاری شروع کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی میری ہاتھوں میں پکڑا دی۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، دیکھو، اگر قدرت نے تمہیں ایک بڑی جائیداد کا مالک بنا دیا ہے تو اسے ضائع نہ کرو۔ میں نے کہا، میں اس وقت تم سے تقریر سننے نہیں آیا ہوں، اپنا پروگرام بتانے آیا ہوں۔ ہم آج سے 20 دن بعد یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اب تمہاری کوئی دلیل نہیں سنوں گا اور نہ مانوں گا۔ اس نے سختی سے کہا، خیر دیکھا جائے گا۔ میں نے لاپرواہی کے ساتھ بات ٹال دی۔ میرے دل میں ابھی تک یہ بات آ رہی تھی کہ
آخر بچی اور ملازمہ کیسے زخمی ہوئی تھی؟ اور بانو کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اچانک بچی کی موت کا صدمہ نہ سہ سکی اور گزر گئی۔ ایسے پریشان کن حالات میں الجھے رہنے والا انسان کسی تفریح میں بھلا کیا حصہ لے سکتا ہے؟ جمال بینکاک کے لیے سیٹ بک کرا چکا تھا۔ اس کے پروگرام کے مطابق ہمارا اس سفر پر روانہ ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ ایک دن کوریئر کے ذریعے مجھے ایک خط موصول ہوا۔ میں نے تجسس سے خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ بیٹا، خدا تمہاری عمر دراز کرے۔ میرا یہ خط جب تم کو موصول ہوگا تو تم اس خط کو پڑھ کر حیران ضرور ہوگے، مگر نہیں، شاید تمہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں تم سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا بھی ہمیشہ روحانی طور پر تمہارے قریب رہا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان دنوں تم پریشان اور اداس ہو۔ خدا گواہ ہے، اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہیں پریشانیوں سے بچا لیتا، مگر بیٹے تمہارے دشمن کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس وقت تم جس حال میں ہو اور جیسے بھی ہو فوراً چلے آؤ، تاکہ میں تمہیں ایک عظیم خطرے سے آگاہ کر سکوں جو کہ ان دنوں تمہاری زندگی پر اپنا منحوس سایہ ڈالے ہوئے ہے۔ فقط تمہارا ہمدرد۔ خط ختم ہو گیا تھا۔ خط کے لکھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، مگر جس انداز سے اس نے میرے ماضی کے چھپے ہوئے گوشے کی نقاب کشائی کی تھی، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بابا سلیم کا خط تھا۔ اس دوران جمال بھی آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم بینکاک کا ٹور کینسل کر کے میرے ساتھ رانی پور چلو۔ بڑی مشکلوں سے وہ رانی پور جانے پر راضی ہوا تھا۔ دوسرے دن ہم دونوں بینکاک جانے کی بجائے رانی پور گئے۔ ایک طویل مدت کے بعد جب میں نے جمال کے ساتھ رانی پور کی زمین پر قدم رکھا تو میرے دل کی عجیب حالت تھی۔ ہم نے ایک قریبی ہوٹل میں اپنا سامان رکھا اور سفر کی تھکان اتارنے کے لیے بستر پر سو گئے۔ دوپہر 3 بج چکے تھے۔ اچانک دروازے پر کسی کی مسلسل 3 دستک سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ جمال بدستور گہری نیند سو رہا تھا۔ میں الجھن میں پڑ گیا، یہ دستک دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ چند لمحوں بعد میں نے دروازہ کھولا تو حیرت اور مسرت سے میرا منہ کھلا رہ گیا۔ سلیم بابا میری آنکھوں کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سلیم بابا، میں نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا اور لپک کر ان کے گلے لگ گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں رانی پور میں پہنچ گیا ہوں؟ جواباً سلیم بابا کے چہرے پر ایک پر اصرار مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگے، بیٹا شاید مجھے تمہارے خون کی خوشبو یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میرا جسم بوڑھا ہو گیا ہے، مگر ابھی بھی طاقت ضرور رکھتا ہوں کہ اپنے مالک کا استقبال کر سکوں۔ مگر یہ بتاؤ، اتنے عرصے تم کیسے رہے؟ بہت نڈھال نظر آ رہے ہو کیا بیمار تھے؟ یہ ساری گفتگو دروازے پر کھڑے کھڑے جاری تھی کہ میرے عقب میں جمال نے اپنی موجودگی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تم ان بزرگوں کو اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ اوہ، میں یکدم چونکا۔ معاف کرنا بابا، اتنے عرصے کے بعد آپ کو سامنے پا کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ چند لمحوں بعد ہم چائے پی رہے تھے۔ سلیم بابا کہہ رہے تھے، مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے آپ کو اپنے سے جدا کر کے زیادتی کی ہے، مگر میرے بچے، تم نہیں جانتے تمہارا ماموں شیطانی قوتوں کا پیروکار ہے۔ اگر تم یہاں اس کی آنکھوں کے سامنے رہتے تو شاید تمہیں اب تک موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ مگر بیٹے، مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ زیورات ابھی تک تمہارے پاس محفوظ ہیں؟ ہاں بابا، میں نے جواب دیا، مگر میرے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ ان زیورات میں سے ایک نیکلس میری بیوی نے اپنے گلے میں ڈالا۔ میرے گھر میں آنن فانن 3 جانیں ضائع ہو گئیں۔ میں نے صدمے سے کہا، ہاں میرے بچے۔ سلیم بابا نے آہ بھرتے ہوئے کہا، مجھے ان تمام باتوں کا علم ہے، ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو کیا آپ کو ان تمام واقعات کا علم پہلے سے تھا جن کی وجہ سے میری بچی، بیوی اور ملازمہ جان ضائع کروا بیٹھی؟ میں نے صدمے سے کہا، بدقسمتی سے مجھے علم تھا، مگر اس وقت کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ اب اس کو صرف ایک ہی ہستی ختم کر سکتی ہے، اور وہ ہے نواب زادی شمع۔ سلیم بابا نے انکشاف کیا، مگر یہ شمع کون ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ کھل کر سب کچھ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں بتا دیتے؟ میں نے ناراضگی سے کہا، ابھی نہیں میرے بچے، ابھی نہیں، مگر وہ وقت اب بہت جلد آ رہا ہے جب تم پر کچھ انکشافات ہوں گے کہ تمہاری خاندانی اموات کا کیا سبب ہے، ایسا کیوں ہوا، وہ پس پردہ شیطانی قوتیں کون سی ہیں جو تمہارے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ سلیم بابا کی باتیں سن کر میرے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ سلیم بابا جا چکے تھے۔
मगर मैं सोचों के भंवर में डूबता हुआ माजी की यादों को कुरेद रहा था। शाम को मैं और जमाल शहर की तरफ निकले। रास्ते में जमाल कहने लगा, क्या तुम अपनी हवेली की जानिब नहीं जाओगे? दिल तो बहुत चाह रहा है कि पहले हवेली जाऊं। सलीम बाबा के मुताबिक हालात बहुत संगीन हैं, वहाँ कदम कदम पर एहतियात की ज़रूरत है। मैंने जवाब दिया, खैर जैसे तुम्हारी मर्जी। जमाल ने कहा, मगर क्या ये नहीं हो सकता कि मैं अकेले जाकर वहाँ की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँ? वैसे भी मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। मेरा ख्याल है 1-2 रोज़ रुक जाओ। मैं बाबा से मशवरा किए बगैर तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने इसे नरमी से समझाया। तकरीबन 2 घंटे तक हम पैदल रानीपुर की गलियों को घूमते रहे। बचपन की यादें दिल में बेबसी के जख्मों को गहरा करती रहीं। वापसी में अपने वजूद को बहुत थका हुआ महसूस करने लगा। चलते चलते एक जगह मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अब मुझसे चंद कदम भी नहीं चला जाएगा। हम लोग बामुश्किल अपने कमरे तक पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। मुझे अपने हाथ पांव हरकत से महरूम होते महसूस हो रहे थे। जमाल अचानक मेरी तबीयत ख़राब देखकर घबरा गया और पूछने लगा, ये तुम्हें क्या हो रहा है? जमाल ने बामुश्किल अपने हवास बरकरार रखते हुए कहा, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है। मुझे आराम से बिस्तर पर लिटा दो और किसी डॉक्टर को बुलाओ। जमाल ने खामोशी से मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और काउंटर की तरफ भागा ताकि फ़ोन करके किसी डॉक्टर को बुला सके, मगर डॉक्टर के आने तक मुझ पर गहरी बेहोशी तारी हो चुकी थी। जब मैं बेदार हुआ तो मुझे खुद को बेहद कमज़ोर पाया। चंद लम्हे पहले आंख खोलकर हैरान परेशान नज़रों से कमरे के दरो दीवार को तकता रहा। फिर अचानक अद्वयात की मानूस खुशबू से मुझे चौंका दिया और मुझे याद आया, ये वो कमरा नहीं है जिसमें मैं बेहोश होने से पहले बिस्तर पर पड़ा था। 0 पावर के बल्ब की हल्की रोशनी में दीवार पर खौफनाक साए रस्त करते हुए दिखाई दिए और मुझे महसूस हुआ जैसे ये साया मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। मैंने घबराकर दोबारा आंख बंद कर ली। एक तवील वक्फे के बाद होश आया तो मेरी धुंधलाती हुई नज़रों ने जमाल को अपने बेड के करीब पाया। इसने पुरखुलूस नज़रों से देखते हुए एक हाथ मेरे शाने पर रख दिया। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर यूं लगा जैसे कुव्वत गोयाई से महरूम हो गया हूँ। वह मुश्किल इतना ही कह सका, जमाल तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशान होना पड़ा। मैं शायद अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में इसे कुछ और भी कहता, मगर इसने मुझे टोकते हुए कहा, डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा बोलने से मना किया है। तुम इस वक्त मेरा दिल भरकर शुक्रिया अदा कर देना जब तुम मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाओ। और हाँ, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। वो क्या? मैंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। पिछले हफ्ते तुम्हारे मामू का इंतकाल हो गया है और इस कानून के रोज़ से तुम इस जायदाद के तन्हा मालिक हो। अच्छा, क्या वाकई? और वो सलीम बाबा कहाँ हैं? मेरे इस सवाल को सुनकर जमाल खामोशी से कुछ देर सोचता रहा और फिर कहने लगा, उसे दरअसल बात छुपाना मुश्किल है। तुम्हारे मामू को सलीम बाबा ख़त्म करने में कामयाब हो गए, मगर वो ख़ुद भी इतना ज़ख्मी हो गए कि ज़ख्मों से ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मौत का शिकार हो गए। सलीम बाबा की मौत का सुनकर मुझे गहरा सदमा हुआ। वो खुशगवार एहसास जो एक लम्हे पहले मेरी रूह में बेदार हुआ था, फिर मुझे मायूसी के गहरे समुंदर में ले गया। चंद रोज़ बाद मैं मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होकर एक तवील अरसे बाद जमाल को अपने साथ लिए अपनी ख़ानदानी हवेली जा पहुंचा। तकरीबन 15 दिन तक मैं अपने मिजाज के मुताबिक हवेली में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ करता रहा। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ मुताले में मसरूफ़ था कि मुलाजिम ने एक मुलाकाती के आने की इत्तला दी। मैं सोच में पड़ गया। मुलाजिम से पूछा, वो कौन है और कहाँ से आया है? साहब, इसने कहा है आप मुझे नहीं जानते, मगर मेरा मिलना आपसे ज़रूरी है। मुलाजिम बोला, अच्छा तुम इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। चंद लम्हों बाद मैंने जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो एक अधीर उम्र का शरीफ सादा सा आदमी मेरा मुंतज़िर था। मुझे ड्राइंग रूम में दाखिल होते देखकर वो मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए उठा। मैंने इसे बैठने का इशारा किया और पूछा, फरमाए मेरे लायक क्या खिदमत है? मैंने बगौर इसका जायज़ा लिया। उधेर उम्र अजनबी चंद लम्हों मेरी तरफ खामोशी से देखता रहा, फिर मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, इस नाचीज़ को अनवर कहते हैं। मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि जब अचानक किसी नौजवान को एक बड़ी जायदाद मिल जाती है तो इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। फिर मैं आपका पड़ोसी भी हूँ,
یہیں سے قریب ہی میری رہائش گاہ ہے، کسی دن وہاں تشریف لائیں اور غریب خانے کو عزت بخشیں۔ مگر میری چھٹی حص رہ کر یہ کہہ رہی تھی کہ شخص آیا تو کسی اور مقصد کے لیے ہے، مگر اب بات بنانے کے لیے ہے، معنی باتوں کا سہارا لے رہا ہے۔ کیا میرے ہاں آنے سے پہلے آپ کا آنا جانا تھا؟ میں نے اسے پوچھا۔ نہیں، میں بہت تنہائی پسند ہوں۔ آج خدا جانے یک کیوں میرا دل چاہا کہ میں آپ سے ملوں اور آپ کے پاس چلا آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا جو اس ناچیز سے ملنے کی زحمت اٹھائی۔ میرے گھر کے دروازے دوستوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ میں نے فراخ دلی کا اظہار کیا۔ شکریہ۔ اچھا اب جی اجازت دیں۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جانے کے بعد میرا ذہن الجھ سا رہ گیا۔ انور خطرناک ہو یا نہ ہو مگر پر اصرار ضرور تھا۔ وہ یوں ہی اپنا وقت برباد کرنے نہیں آیا ہوگا، میں نے سوچا۔ میں سوچتے سوچتے ایک کیفیت میں اٹھا اور باہر باغ میں آ گیا۔ کچھ دیر ٹہلتا رہا، پھر آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک میں نے اپنے سینے پر کسی نرم شے کا دباؤ محسوس کیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ وہ دباؤ ابھی تک میرے سینے پر موجود تھا، مگر یہ کس شے کا دباؤ تھا؟ میں نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو یوں لگا جیسے میرا جسم حرکت کرنے سے محروم ہو چکا ہے۔ میرا جسم فالج زدہ ہو گیا تھا مگر ذہن بیدار تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ہر بار میری کوشش ناکام ہو گئی۔ سینے پر دباؤ کو کہ اتنا نہ تھا کہ ایک دم ناقابل برداشت ہو جاتا، مگر یہ جسم کے تمام اعضاء کا حرکت سے محروم ہونا کیا معنی رکھتا تھا؟ تقریباً 10 منٹ اسی اذیت کی کیفیت میں گزر گئے۔ ذہن میں ہزاروں خدشات جنم لے رہے تھے۔ پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ دباؤ جو 10 منٹ پر پہلے میرے سینے پر تھا اب ہٹ چکا تھا اور رفتہ رفتہ میرے اعضاء نارمل کیفیت میں آتے جا رہے تھے۔ میں اٹھا۔ اس وقت مجھے پیاس لگ رہی تھی، حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جگ سے پانی انڈیل کر گلاس میں ڈالا اور ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، مگر ابھی پیاس بجھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جہنم کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہے۔ دوسرا گلاس پینے سے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا اور سگریٹ سلگا کر دوبارہ بستر پر لیٹ گیا اور سوچوں کی لہر محدود سمندر میں اترتا چلا گیا۔ اچانک میرے اندر یہ کس بیماری نے جنم لیا ہے جو ایک دم میرے جسم کو فالج زدہ کر دیتی ہے؟ اب پہلی فرصت میں مجھے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ رات بہت دیر ہو جاگتا رہا، صبح دیر تک آنکھ کھلی۔ جمال میرے انتظار میں ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، اب تم بڑے آدمی کی طرح مجھے ناشتے کی میز پر انتظار کرانے لگے ہو۔ جواباً میرے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جمال اور چڑھ گیا، اب تم میری باتوں کا جواب دینے کی بجائے صرف منفرد انداز میں مسکرا کر آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ میں نے نرمی سے اپنی رات کی کیفیت کے بارے میں بتا دیا۔ ہم دونوں ایک قابل ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے 2 گھنٹے تک میرے جسم کے ہر اعضاء کا گہرا مشاہدہ کیا۔ کیا آپ جو کیفیت بیان کرتے ہیں اور جس کا آپ کو خدشہ ہے آپ کے ذہن میں موجود نہیں؟ اعصاب غیر معمولی متاثر ہے، مگر یہ کوئی ایسی بات نہیں جو تشویش کے قابل ہو۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق مجھے ایسا کوئی جسمانی نقص نہ تھا جو فالج کی علامت ظاہر کرتا ہو، مگر جب رات کے بھاری اور بوجھل 10 منٹ مجھے یاد آتے تو میرے ذہن میں نامعلوم سے خدشات سر اٹھانے لگتے۔ زندگی آہستہ آہستہ پر اسرار ہوتی جا رہی تھی۔ میں میڈیکل سٹور سے میڈیسن لے کر نکل رہا تھا کہ دکان پر انور صاحب مل گئے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، کہیے صاحب مزاج کیسے ہیں؟ میں ان کے الفاظ سن کر چونک سا گیا اور انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، آپ پر نظر پڑ گئی اور مزاج پرسی کے لیے چلا آیا۔ وہ بولے، اس عزت افزائی کا شکریہ، میں نے کہا اور گاڑی کی طرف چل پڑا۔ رات کے 3 بجے کلاک کی ٹن ٹن کی آواز کے ساتھ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے احتیاطاً ملازم کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ رات کے 1-1 گھنٹے کے وقفے سے میرے کمرے میں چکر لگا کر دیکھ لیے، ممکن ہے مجھے ضرورت پڑ جائے۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میرا وجود آج بھی کل کی طرح حرکت سے محروم ہو گیا ہے،
مگر کل کی طرح میرا ذہن بیدار تھا، اور اس وقت میرا ذہن اور میری آنکھیں ہی زندگی کی سب سے بڑی قوت تھی۔ مگر چند لمحوں بعد لگا جیسے میری آنکھیں بھی روشنی سے محروم ہوتی جا رہی ہوں۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ میرے ذہن کے ساتھ میری سماعت بیدار تھی۔ میں نے متعدد بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن کچھ اعضاء کی طرح اس کو حرکت دینے سے محروم ہو گیا۔ میں نے پوری قوت لگا کر بولنے کی کوشش کی، مگر آواز نہ نکل پائی۔ اچانک کسی کے قدموں کی چھاپ میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی خوشبو سے سارا کمرہ بھر گیا۔ اس تیز خوشبو کو محسوس کر کے مجھے اپنا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا ذہن تاریکیوں سے باہر آ گیا۔ جب دوبارہ میرا شعور بیدار ہوا تو سورج کی کرنیں میرے کمرے میں جھانک رہی تھیں۔ آنکھیں کھولتے ہی چند لمحے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے کے در و دیوار کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ہاتھوں کو حرکت دی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا تھا۔ میں بازوؤں کے سہارے اٹھا اور بلند آواز میں ملازم کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد جب ملازم نے کمرے میں جھانکا تو میں نے اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے ڈانٹا۔ میں نے تمہیں ہدایت کی تھی کہ رات بھر 1 گھنٹے بعد میرے کمرے میں جھانک کر ضرور دیکھ لینا، کیونکہ میری طبیعت خراب ہے، ممکن ہے مجھے ضرورت پڑ جائے۔ وہ بولا، میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق رات 12 بجے کے بعد ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ کے کمرے میں جھانکتا رہا۔ رات 3 بجے آپ کے کمرے سے ایک عورت نکلی جو دلہن لگ رہی تھی، اور پھر پلک جھپکتے ہی راہداری کا ایک موڑ گھوم کر غائب ہو گئی، جیسے اس کا وجود ہوا میں بکھر گیا ہو۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں نے آپ کے کمرے میں جھانکا۔ سارا کمرہ اس طرح مہک رہا تھا جیسے کسی نے پرفیوم کا اسپرے کیا ہو، اور پھر اپنے ہونٹوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، صاحب آپ کو اتنی خوبصورت دلہن پانے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہوئے اچانک رک گیا۔ میں حیرت سے اس کی داستان سن رہا تھا، جس سوچ میں پڑ گیا۔ اگر میں اس بات سے انکار کرتا کہ اس کمرے میں کسی دلہن کا وجود نہ تھا تو یہ بھی ممکن ہے خوشبو میں نہائی ہوئی اس دلہن کو اور بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ پھر میں نے نیند میں ڈوبتے ہوئے کسی کے قدموں کی چھاپ کے ساتھ ساتھ ایک تیز قسم کی خوشبو بھی محسوس کی تھی، جس نے مجھے غفلت کی نیند سو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ چند لمحوں خاموش سوچتے رہنے کے بعد میں بولا، جاؤ اور جمال کو بلا لاؤ۔ میرا ذہن مسلسل الجھنوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا تھا۔ اچانک جمال کے قدموں کی چھاپ سن کر میں چونکا۔ وہ آتے ہی بے تکلفی سے میرے بستر پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، اس ناچیز کو کیسے یاد کیا؟ میں غصے میں بولا، پہلے مجھ پر اپنی طنز کے زہریلے نستر چلا لو، پھر اس کے بعد کچھ کہوں گا۔ ارے یار، تم دن بدن کتنے حساس ہوتے جا رہے ہو، معمولی سا مذاق برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے پرخلوص لہجے میں گلہ کیا۔ میری بات بہت سنگین ہے اور سنجیدگی سے پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اگر تم ابھی تک تفریح کے موڈ میں ہو تو جاؤ، پھر کسی وقت آنا، مجھے اور زیادہ پریشان نہ کرو، میں نے قلب سے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ جمال یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ معاف کرنا، شاید میرے مذاق سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اب میں پوری طرح سنجیدہ ہوں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ دو، کیونکہ میں تمہیں زندگی میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اسے سنجیدہ پا کر میں نے سارے حالات سنا دیے۔ ان تمام واقعات کو سن کر وہ رحم انگیز نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، جیسے اسے میری ذہنی صحت پر کوئی شبہ ہو۔ تمام واقعات سننے کے بعد کہنے لگا، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جو تم کہہ رہے ہو سچ ہے۔ جمال، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اس وقت جو کچھ تم کو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اگر یقین نہیں تو ملازم کو بلا کر پوچھ لو۔ جمال نے ملازم کو بلوایا۔ ملازم نے آتے ہی رات کا تمام واقعہ اسی طرح بیان کر دیا جیسے اس نے مجھے بیان کیا تھا۔ جمال نے تمام واقعہ سن کر کہا، وہ اچانک تمہاری نگاہوں کے سامنے غائب ہو گئی، تم نے اسے تلاش نہیں کیا؟ میں نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا، حویلی کے گیٹ تک گیا، مگر پتہ نہ چلا، اس نے جواب دیا۔ ملازم کے جانے کے کچھ دیر بعد جمال بولا، معاف کرنا یار، اس جدید دور میں کسی ایسی قوت کا وجود ماننے کے لیے میرا ذہن ابھی تک تیار نہیں۔ میں 2 روز سے اپنی پر اسرار بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور یہ پر اسرار دلہن نازل ہو گئی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نے کہا۔ ناشتے کے دوران جمال نے کہا، آج سے تم میرے کمرے میں سویا کرو، میں بھی تو دیکھوں آخر وہ ہے کیا چیز۔
ناشتہ کرنے کے بعد میں جمال کے ساتھ ڈاکٹر کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج میں نے اپنا ڈاکٹر بدل دیا تھا۔ میرا خیال تھا ڈاکٹر میری صحیح طرح سے مرض نہیں جان سکا، مگر دوسرے ڈاکٹر کا تجزیہ بھی پہلے ڈاکٹر سے مختلف نہ تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر سارا دن ہم دونوں پریشانی سے الجھن کا حل تلاش کرتے رہے۔ ہم دونوں باغ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک مجھے تیز خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے جمال کی طرف دیکھا۔ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ جمال بھی اسے محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے گا۔ شاید تمہاری سنائی ہوئی داستان حقیقت کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ اف میرے خدایا، یہ خوشبو کس قدر تیز ہے، جیسے کسی نے باغ میں پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا ہو اور پھر وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ اچانک میری طرح اس کی نظریں بھی کھلتے ہوئے گیٹ کی جانب اٹھ لگیں۔ اچانک خوشبو میں نہائی ہوئی دلہن ہماری نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میرا ذہن حیرت کی شدت سے سن ہو گیا۔ اس کا دل فریب حسن میرے حواس پر چھایا جا رہا تھا۔ اس کے دل فریب مسکراہٹ مجھے پر اسرار دلدلوں کی طرف دھکیل رہے تھے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر 2 دن پہلے کی طرح اپنی جسم کے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے محروم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا اپنی نظریں اس کے دل فریب حسن سے ہٹا کر جمال کی جانب دیکھوں تاکہ اس کے حسن کا سحر ٹوٹ جائے، مگر ناکام رہا۔ یہ خواہش دل ہی میں رہ گئی کہ دونوں میں سے کوئی اس سے دریافت کر سکتا کہ وہ کون ہے۔ باوجود متعدد بار کوشش کرنے کے میں اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے سکا۔ خیر نہیں، کتنے ہی لمحات یوں ہی بے حس و حرکت گزر گئے۔ اچانک ہونٹوں کو جنبش ہوئی، مگر جو کچھ اس نے کہا وہ میری سماعت کی گرفت میں نہ آ سکا۔ بے بسی سے ایک ساکھ بت کی مانند سے دیکھتے رہنے پر مجبور تھا۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے پردے نیند سے بھاری ہو کر بند ہو رہے تھے۔ چند لمحات مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ جب آنکھیں کھلی تو اپنے کمرے بستر پر پڑا تھا۔ میرے ارد گرد ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے اس سناٹے میں روشنی کی عجیب پراسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ چند لمحے آنکھیں کھلے حیران نظروں سے میں چاروں طرف دیکھتا رہا۔ حلق میں کرواہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ میز پر رکھے پانی کے جگ کو منہ لگانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک کسی نے بیڈ سے چھڑی لہرائی اور پانی کا بھرا جگ میرے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ میں نے غصے انداز میں اس چھڑی کو لہرانے والے کی جانب دیکھا تو ایک لمحے اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ انور تھا، وہ پر اسرار انسان جو پہلے بھی 2 مرتبہ میرا وقت ضائع کر چکا تھا۔ تم نے میرے گھر آ کر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے غصیلی نظروں سے اسے گھورا۔ انور کو غصیلی نظروں سے گھورنے والا ہمیشہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوا ہے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، یہ بات تم اپنی پلے باندھ لو کہ جب تک تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے دنیا کا ہر سکھ تمہیں نہیں ملے گا۔ ذرا اپنے ماضی کو ٹٹولو تو یہ بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ضرور تمہاری زندگی میں رونما ہو رہا ہے جس نے تم سے زندگی کا ہر سکھ چین چھین لیا ہے۔ تمہاری بچی اور بیوی میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں جن کو اوپر پہنچا چکا ہوں۔ تمہاری ملازمہ میرے رستے میں آ گئی، لہٰذا اسے بھی ٹھکانے لگانا پڑا، اور اسی طرح میں تمہارے جگری دوست جمال کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تم اس وقت تک پر اسرار بیماری میں مبتلا رہو گے اگر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اگر کیا؟ ذرا اسے بھی وضاحت ہو جائے۔ میں نے کہا، اگر تم نے مذہبی عقیدے کے مطابق میری بیٹی سے شادی نہ کی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شادی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں شادی، وہ سنجیدہ تھا۔ میری حسین بیٹی شمع سے شادی، جو برسوں سے تمہاری راہ تک رہی ہے۔ کہیں تم اس پر اسرار دلہن کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے جسے دیکھ کر میری جسمانی قوت ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں وہی، جسے تم اور جمال دیکھ سکتے ہو۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ ایسے آدمی کو میں کیا جواب دوں جو اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی کے لیے خون کے دریا بہانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ مگر محترم، میں نے جواب دیا، آپ کی بیٹی دنیا کی حسین ترین عورت صحیح، مگر پھر بھی یہ کچھ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ زبردستی اس مقدس رشتے کی توہین کی جائے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ابھی کچھ باتیں
پردہ راز میں ہے، ایک حسین عورت تمہاری دلہن کہلانا چاہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی سے پہلے میں تمہاری بیٹی سے ایک ملاقات کر لوں؟ میرا خیال تھا کہ وہ ملاقات کا موقع دینے کی بجائے اس سے گریز کرے گا۔ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو، تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے، بیکار اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھا رہے ہو۔ یہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی تمہاری سفارش کر رہی ہے، اس کی پرزور سفارش ہے کہ تمہیں زندگی میں کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اس لیے آج تم سے کھل کر بات کر رہا ہوں۔ میں اس مشورے پر غور کروں گا، آپ پھر کسی وقت تشریف لائیں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میری اس بات کو سن کر اس کے چہرے پر غصے کے اثرات پھیل گئے اور وہ غصے کی حالت میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی یوں لگا جیسے مجھ پر پھر اچانک نیند طاری ہو گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے میری جسمانی حالت بگڑ رہی ہے۔ میں گھبرا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں جمال کو اپنی اور انور کی پر اسرار گفتگو سے آگاہ کرتا، میرا ذہن تاریخیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر طرف ایک تاریخی کا سمندر مجھے نگلنے کے لیے بے چین بیٹھا تھا۔ ایک بار پھر میرے کمرے میں تاریخی جھانک رہی تھی اور باہر سورج دنیا کا سفر ختم کر کے مغرب کے کسی گوشے میں روپوش ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا کہ اچانک ایک ملازم نے اندھیرا پا کر میرے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور چلا گیا۔ اچانک میرے ذہن کے پردے پر اس شریف صورت بوڑھے کا چہرہ ابھرا جو اپنی بات منوانے کے لیے مجھ پر کوئی سحر طاری کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اپنی بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ چلو اس بہانے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان پر اسرار کی تہ کیا ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ اس پر پہنچے ابھی مجھے کچھ ہی لمحے ہوئے تھے کہ میرے ملازم نے انور کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے آنے کی اطلاع پا کر مجھے اس کی پر اسرار قوتوں کو ماننا پڑے گا۔ خدا جانے یہ عجیب و غریب انسان کون سی قوتیں اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تم کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہو۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی رستہ نہ پا کر مجھے اپنی رضامندی کا اظہار کرنا پڑا۔ وہ مجھے راضی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تو یہ کام آج ہی ہونا چاہیے، وہ بولا۔ اتنی جلدی کیوں؟ شادی بیاہ کوئی گڑیے گڈے کا کھیل نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ شاہد صاحب، یہ بات پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں کہ ایک بار پھر کہتا ہوں، تمہاری شادی میرے رسم و رواج کے مطابق ہوگی۔ چند لمحوں بعد انور نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اب چلتے ہیں۔ میں سحر زدہ پتلے کی مانند خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ حویلی کے دروازے کی طرف جانے کی بجائے پچھلی حویلی کے پچھواڑے کی جانب چل پڑا۔ چلتے چلتے ملازم کی ایک کوٹری کے سامنے گیا جو میری معلومات کے مطابق ایک طویل عرصے سے غیر آباد تھی۔ اس نے دروازے کو دھکیلا اور مجھے اندر لے گیا۔ اندر ایک دروازے کے ساتھ نصب کنڈے کو باہر کی جانب کھینچا۔ دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور سیڑھیاں نظر آنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ حویلی صدیوں سے ہمارے خاندان کی ملکیت چلی آ رہی تھی اور کسی کو آج تک یہ خبر نہ ہو سکی کہ کوئی تہہ خانہ بھی ہے یہاں۔ وہ چند لمحے کے کہنے کے اشارے کے لیے سیڑھیاں اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جب نمودار ہوا تو اس کے ہاتھوں میں 2 روشن مشالیں تھیں۔ ایک میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، آؤ، اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئیں۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی ایک عجیب و غریب خوشبو کا احساس ہوا، جیسے عنبر سلگ رہا ہو۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا، وہ بھی اسی طرح کی خوشبو تھی جب ایک خوبصورت عورت دلہن کے روپ میں میرے سامنے اور جمال کے سامنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب سناٹا مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا اور انجان سا خوف روح کے ہر گوشے کو میں اترنے لگا۔ تہہ خانہ بہت وسیع معلوم ہو رہا تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک ہال نما کمرے میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف عنبر کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس بار یہ خوشبو میرے حواس پر نہ چھا سکی۔ ہمارے رکتے ہی خوشبو اور دھوئیں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں پھر حواس کھو رہا ہوں، مگر جلد ہی سنبھل گیا۔
انور میرا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا، پھر اچانک ایک ہولناک بت ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا جس کے پیٹ میں ایک آتش دان دہک رہا تھا۔ مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے انور اس دہکتی آگ میں اتر گیا اور آگ کے دہکتے شعلوں میں کہیں جا کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی ایک سرخ انگارے کی دہکتی ہوئی دلہن آگ کے اس آتش دان سے انور کے ہمراہ اس آگ سے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف کی شدت سے اپنی دونوں آنکھوں کو زور زور سے مسلا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں ہو رہا تھا، مگر نہیں، وہ دونوں واقعی جلتے ہوئے آتش دان سے نکل کر میری برابر کھڑے تھے۔ میری نظریں اس دلہن کے چہرے کی جانب تھی جس میں دہکتے ہوئے انگاروں کی تپش تھی۔ انور اسے میرے قریب کھڑا کر کے ایک بار پھر لپک کر آتش دان میں گھس گیا اور دونوں ہاتھوں میں دہکتے ہوئے انگارے اٹھا کر لے آیا۔ شمع اور تم، اس نے اپنی نظروں کی جانب میری نظروں کی جانب گھورتے ہوئے کہا، دونوں اس مقدس آگ پر ہاتھ رکھ کے اس بات کا عہد کرو کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے وفادار ہوں گے۔ شمع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دہکتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا اور کہا، قسم ہے مجھے اس آگ کی جو دل سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی، میں اس مقدس آگ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے ساتھی کی ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ اس کے کہتے ہی اچانک میں نے اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور اچانک میرے ہاتھوں میں حمائل شریف آ گئی، مگر اتنے میں انور میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی اس آگ پر ہاتھ رکھ کر شمع کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کروں۔ میں نے اپنا خالی ہاتھ شمع کے ہاتھ پر رکھ دیا جس نے ابھی تک انور کے ہاتھوں میں تھامے ہوئے انگاروں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ابھی میں نے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اچانک ایک تیز اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی دو شعلے اڑ کر فضا کی طرف لپکے اور ساتھ ہی وہ دونوں خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے، مگر اس عرصے میں دونوں کے جسموں کو آگ لگ چکی تھی اور دونوں آگ کی لپیٹ میں آ کر جل رہے تھے۔ اچانک آگ نے شدت پکڑ لی، میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں خوف سے ایک طرف کھڑا اس ہولناک مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی لاشیں جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئی۔ میں اس ہولناک منظر سے گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیوں چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں ایک اور انکشاف میرا منتظر تھا۔ سیڑھیوں کے قریب ایک کونے میں کھڑے سلیم بابا مجھے گھور رہے تھے۔ کیا آپ سلیم بابا ہیں؟ میں نے بکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں جو جب تک زندہ رہا ہمیشہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا رہا اور بالآخر حق نمک ادا کرتے ہوئے موت کی سنگین وادیوں میں گم ہو گیا۔ انہوں نے غم زدہ لہجے میں جواب دیا، اگر آپ مر چکے ہیں تو پھر زندہ کیسے ہو گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کائنات کے کچھ راز انسان کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں، انہوں نے پر اسرار انداز میں جواب دیا۔ خیر چھوڑو، سلیم بابا نے کہا، لاؤ وہ حمائل شریف مجھے واپس لوٹا دو جس کی برکت سے تم نے شیطان کے پجاریوں کو اس کے اصل مقام تک پہنچا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں حمائل شریف اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق تمہیں دی تھی جب تم شیطانوں کو قلعے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ سلیم بابا بولے، مگر وہ تو محض ایک خواب تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، نہیں، وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کا ایک ہلکا سا عکس تھا جسے تم نے خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگر وہ خواب ہوتا تو پھر جاگنے پر وہ حمائل شریف جو میں نے تمہیں خواب کی حالت میں دی تھی عالم بیداری میں تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ سلیم بابا بولے اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ اب زیادہ سوچ کر اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو، یہ اس حمائل شریف کی برکت تھی کہ وہ عاصی مخلوق تمہارے ہاتھ رکھتے ہی جہنم رسید ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک صدی کا وہ شیطانی کھیل بھی ختم ہو گیا جس نے تمہارے خاندان پر اپنی نحوست کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ میں نے بے اختیار وہ حمائل شریف سلیم بابا کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حمائل شریف تھامتے ہی سلیم بابا بولے، جاتے جاتے یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ آج کے بعد تم یہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ کہ تمہاری اس حویلی میں شیطان کے پجاریوں کا کوئی خفیہ مسکن تھا، اور اگر تم دوبارہ جا کر اس تہہ خانے کا راستہ تلاش کرو گے تو یہ
نشانات مٹ چکے ہوں گے۔ مجھے حیرت زدہ چھوڑ کر سلیم بابا تہہ خانے میں اتر کر کہیں غائب ہو گئے اور زمین برابر ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے اور جمال نے متعدد بار کوشش کی، مگر ہر دفعہ ناکامی ہمارا مقدر ٹھہری اور ہمیں تہہ خانے کا دروازہ نہ مل سکا۔